सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान की सियासत में अजीब सी हलचल है। वो जो हारते हुए दिखाई दे रहे थे अब जीतते हुए दिखाई देते हैं, और जो जीत का दावा करते थे उनके अपने बयानियों में तजाद है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुसलसल एक ही बयानियां अपनाती रहीं और उसके नतायज हमने देख लिए। शहबाज शरीफ साहब के बारे में कयास आराइयां हो रही हैं कि वो पार्टी ओहदा छोड़ने की वार्निंग दे चुके हैं। वो ये तक कह चुके हैं कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ज्यादा खुलकर अब बात की तो वो पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं रहेंगे। और पार्टी तर्जुमानों की जानिब से भी खुलकर एक बात कही गई है। मोहम्मद जुबैर साहब ये कहते हैं कि यकीनन कॉन्फ्लिक्ट है और दो मुतज़ाद बयानियों की वजह से नतायज उनके खिलाफ जा रहे हैं। ये आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात तक बात नहीं है। अब ज़िमनी इंतखाबात में भी PMLN हारती हुई नजर आती है। JUI इस सारे मामले में कहां स्टैंड करती है? ओवरऑल इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है? पाकिस्तान के अंदर सियासत किस तरफ जा रही है? वजीर आजम अब चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के बाद सिंध भी उनका हो जाए, ऐसा कहना है फवाद चौधरी साहब का। तो वो मामला किस तरफ जाएगा, इसके ऊपर हम डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले आज़ाद कश्मीर के ऊपर बात करना बनती है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में एनालिसिस किया जाए तो दो तरह से पार्टी पोजीशन बनी है। अगर हम सीटों के एतबार से देखें तो पार्टी पोजीशन कुछ इस तरह से रही है। पहले नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 नशिस्तें, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें, PMLN 6 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1 नशिस्त के साथ चौथे, जबकि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी 1 नशिस्त के साथ 5वें नंबर पर रही। वोटों के एतबार से देखा जाए तो पहला नंबर तहरीक इंसाफ का है, दूसरा PMLN का है, तीसरा पीपल्स पार्टी का है, चौथा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पांचवा आज़ाद उम्मीदवार और छठे नंबर पर कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है जिसने 96,697 वोट हासिल किए हैं। अब यहां पर लोकल लेवल के ऊपर जो इंतखाबी इत्तेहाद बनते हैं उसके ऊपर बात करना बनती है। बात सामने आई थी कि JUI कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से मिली है और उनका मुबैना इत्तेहाद हुआ है। बाद अज़ां जमीयत उलमा इस्लाम ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन 2021 में तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद की खबरों की तरदीद कर दी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस खबर की तरदीद करने वाले मौलाना सईद यूसुफ ने 16 जून को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। यानी बड़ी ही सरप्राइजिंग सी बात लगती है। ये तो बात थी इलेक्शन 2021 की। हम बात करते हैं अब ज़िमनी इंतखाब की। ज़िमनी इंतखाबात 2018 से लेकर अब तक टोटल कितने हुए हैं और PDM जब से बनी उस वक्त से लेकर अब तक टोटल कितने हुए हैं ये बताना ज़रूरी है। 2018 के बाद से अब तक 73 ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी दिखाई दिया, जो कुल नशिस्तों का 38.57% और 27 नशिस्तों पर फातेह करार पाई। दूसरे नंबर पर PMLN है जिसने 15 नशिस्तें हासिल की। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने 9 नशिस्तें अपने नाम की हैं। अब अगर बात की जाए ज़िमनी इंतखाबात की, वो ज़िमनी इंतखाबात जो PDM बनने के बाद यानी सितंबर 2020 के बाद हुए हैं। PDM के क़याम के बाद से लेकर अब तक 12 हलकों में इलेक्शन हो चुके हैं, जिनमें से पीपल्स पार्टी 5, मुस्लिम लीग नून 4, तहरीक इंसाफ 2, जबकि JUI पाकिस्तान 1 सीट जीत चुकी है। सिर्फ 2 सीटें PTI के हिस्से में आए हैं और हालिया जो सियालकोट का ज़िमनी इंतखाब था वो भी इसमें शामिल है। अब बात सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की नहीं है। वफाक की जानिब से तर्जुमानों और वज़रा की जानिब से एक स्टेटमेंट क्लियर आई और वो ये कि आज़ाद कश्मीर के बाद वफाक का अब पड़ाव सिंध में होने जा रहा है। यानी वफाक की नज़र सिंध के ऊपर है और सिंध को फतह करने की बातें की गई। उस हवाले से कुछ नई इंडक्शन हुई, नए मेंबरान को इंडक्ट किया गया है। साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम 1 जुलाई 2021 को उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम को एजाज़ी हैसियत दी है और नोटिफिकेशन के मुताबिक अरबाब गुलाम रहीम मुआविन ख़ुसूसी बराए सिंध अफेयर्स होंगे। सिंध फतह करने के दावे क्या थे और फिर बाद में इसके ऊपर यूटर्न कैसे लिया गया? फवाद चौधरी साहब ने 28 जुलाई 2021 को एक ट्वीट किया, एक स्टेटमेंट भी दिया कि सिंध के लोग पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से घबरा गए हैं
آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کی سندھ میں حکومت بنانے کی منصوبہ بندی ہے اور سندھ سے قومی اسمبلی کی نشستیں نکال لیں گے۔ اس کے اوپر سندھ کے صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے کہا تھا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کے پی سے چلے مرکز میں پہنچے پھر گلگت اور پھر کشمیر فتح کرتے ہوئے اب سندھ کے فاتح ہوں گے، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ کے آگے سمندر ہے اور سونامی کی واپسی وہیں سے ہوگی۔ اس سارے معاملے کے اوپر دھما چوکڑی ہوئی، جس کے اوپر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کو فتح کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، سندھ کے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، سندھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کون متبادل ہو سکتا ہے۔ اسی تناظر میں 2023 میں سندھ کا فیصلہ مختلف ہو سکتا ہے۔ ایجنڈا آن دی نیشنل ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرینڈنگ ٹونائٹ کی۔ ٹرینڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے #پولیٹیکل پاور، #پولیٹیکل پاور۔ مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں، آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں۔ آن دا ڈیبیٹ ٹونائٹ آج کے ہمارے معزز مہمانوں میں شامل ہیں ڈاکٹر ارباب غلام رحیم صاحب، آپ سابق وزیر اعلیٰ سندھ ہیں اور حال ہی میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے۔ آپ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سندھ افیئرز ہیں۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، آپ نائب صدر اور سیکریٹری جنرل ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، جنہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے۔ اور آج کے ہمارے تیسرے مہمان ہوں گے جناب شیخ روہیل اصغر صاحب، آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سیاسی پنڈت آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ سندھ کے محمد بن قاسم ہیں اور آپ کو سندھ کو فتح کرنے کے لیے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ دوسرا، کیا آپ سندھ کو فتح کرنے کے لیے اس نیک کام کی ابتدا اپنے گھر سے کریں گے یا باقی سیاست دانوں کو جوڑیں گے سر؟ دیکھیں جی، محمد بن قاسم تو بہت بڑے آدمی تھے، وہ مسلمان تھے، اچھے مسلمان تھے، ان کی وجہ سے لوگ یہاں مسلمان ہوئے۔ یہاں میں سیاسی مسلمان ضرور کروں گا، باقی محمد بن قاسم سے میں تو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اپنے آپ کو کمپیئر کروں۔ اور کوئی فتح ہم کوئی تلوار کے زور پہ نہیں کرنے آئے، ہم لوگوں کو کنوینس کر کے انشاءاللہ سیاسی طور پہ فتح کریں گے۔ ابھی 2 سال کا ٹائم پڑا ہے، ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، ریکویسٹ کریں گے، ہاتھ جوڑیں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے، بھائی یہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتا، ان کے صرف رنگ ہی سفید ہیں، باقی اندر سے یہ سفید نہیں ہے۔ ہمارے رنگ کالے ہیں بے شک، دل اندر ہمارا سفید ہے انشاءاللہ۔ تو وہ آپ کے لوگوں کو سمجھائیں گے، سندھ کے لوگوں کو، اور انشاءاللہ اپنا سندھ کے لوگوں کو سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ کل میں نے جیسے کہا ہے، ہمارے شہری آبادی کو اردو سپیکنگ، شہری آباد میں پٹھان بھی آتے ہیں، پنجابی بھی آتے ہیں، کشمیری بھی آتے ہیں، گلگتی بھی آتے ہیں، میمن بھی آتے ہیں، سارے سندھی بھی ہمارے بہت آباد ہیں، خاص طور ہمارے تھر کے سندھی جو ہیں اب وہ سارے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک نوکریاں کر رہے ہیں، ادھر لوگوں کے گھروں میں کئی آباد بھی ہو گئے ہیں۔ تو یہاں یہ انٹرنیشنل سٹی ہے، یہاں آپ کے برما کے لوگ بھی رہتے ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ بھی رہتے ہیں، تو کافی انٹرنیشنل سٹی ہے۔ اور باقی ہمارے انٹیریئر سندھ کے لوگ، کراچی کے لوگ بھی مجھے جانتے ہیں اچھی طرح سے، میں 3.5 سال چیف منسٹر رہا ہوں اور ڈیلیور کیا ہے یہ جو ہمارے زمانے میں جو ڈیولپمنٹ کا کام ہوا تھا۔ مصطفیٰ کمال صاحب وہ خود بھی اچھے آدمی ہیں، انہوں نے اچھا چلایا اپنا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، ڈسٹرکٹ کے جو ناظم تھے۔ اور دیکھیں ہمیشہ پیچھے سے کوئی سپورٹ ہوتی ہے تو کوئی جو ناظم اب کر کے دکھائیں، تو اس زمانے میں ہماری سپورٹ تھی، ہم بالکل انلمیٹڈ فنڈس، اور یا پوچھ لیں اپنا مصطفیٰ کمال صاحب سے، تو وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے انٹیریئر میں بھی کام کیا اس زمانے میں۔ یہ صرف کہتے ہیں جی تھرپارکر، آج کل تو یہ پیپلز پارٹی والے میرے تھرپارکر کے کام کو بھی وہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، وہ ہم نے کیا ہے، میرے آنے کا میری عادت نہیں تھی یہ پلیٹیں لگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ سندھ کی طرف پیپلز پارٹی کی طرف تو میں بعد میں جاتا ہوں، پہلے تو مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ باقی لوگوں کو تو بعد میں اپنے پاس ملائیں گے یا ان کو سیاسی مسلمان جو آپ ٹرمینالوجی استعمال کی وہ کریں گے، آپ اپنے بھتیجوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے آنے والے 2 سال میں، اس پوزیشن میں آ جائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ تو وہ تو پیپلز پارٹی والوں کو خود ہی پتہ ہے کہ کس کے ساتھ ہوئے تھے، اور وہ یہ لوگ جو پاور کے پیچھے جاتے ہیں نا، یہ ان کے وہ جو سورج مکھی کے پھول کی طرح جو ہے نا، وہ اینٹینا وہ پاور کے پیچھے ہوتا ہے، جہاں پاور سورج جاتا ہے اس طرف جاتا ہے، تو وہ خود بھی خود انشاءاللہ آ جائیں گے۔ پاور ادھر ڈائیورٹ ہوگا نا تو خود بھی خود آ جائیں گے۔ آپ نے ابھی حال ہی میں کہا کہ آپ کی جی ڈی اے سے کوئی ناراضگی نہیں ہے،
اور آپ پیر صاحب پگارا سے بہت جلد ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو میٹر یہ نہیں کرتا کہ آپ جی ڈی اے سے ناراض ہیں یا نہیں ہیں، میٹر یہ کرتا ہے کہ جی ڈی اے آپ سے ناراض ہے یا نہیں ہے، اور پیر پگارا صاحب آپ سے ناراض ہیں یا نہیں ہیں۔ تو کیا آپ نے پی ٹی آئی جوائن کرنے سے پہلے پیر صاحب پگارا کو آن بورڈ لیا تھا، اس سچویشن کے بارے میں بتایا تھا؟ آپ منا پائیں گے ان کو ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جی، اب آپ کوشچن ختم کریں گے تو میں جواب دوں گا نا، پھر آپ کا ٹائم کم ہوتا ہے۔ بولیں دیکھیں، میں نے کہا ہے کہ پیر صاحب سے میں ناراض نہیں ہوں، اگر پیر صاحب ناراض ہوں گے بھی صحیح، ان کا جو حق بنتا ہے، میں کسی ریزن یا کسی وجہ سے پیر صاحب کو، یا میرا کوئی اختلاف یا میری کوئی شکایت نہیں تھی۔ میں نے ملک کا انٹرسٹ بھی دیکھا، صوبے کا انٹرسٹ بھی دیکھا، اپنا بھی دیکھا، اپنے علاقے کا بھی دیکھا، اور یہ وقت تھا، اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی مجھے اس وقت علیم عادل اور حلیم عادل دونوں میرے کمرے میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ میرے خیال میں آئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ مجھے دعوت دینے کے لیے، وقت نہیں تھا، میں نہیں آیا، بلکہ میں جی ڈی اے کو سمجھاتا رہا، مگر ہمارے جو انٹریکشن تھا نا پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کا، جو برجنگ تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، جی ڈی اے والے خود نہیں کرتے تھے، پی ٹی آئی والے بھی نہیں کرتے تھے۔ انشاءاللہ اب ہم انٹریکشن کریں گے۔ پیر صاحب ہمارے بڑے ہیں، سندھ کے بڑے ہیں، ہمیشہ پیر صاحب کا پولیٹیکل رول رہا ہے سندھ کی سیاست میں، اینٹی پیپلز پارٹی میں۔ پیر صاحب کو منا لیں گے، کوئی خلیفہ لے جائیں گے ان کا، کوئی دوست لے جائیں گے، پرانے میرے بھی پیر صاحب دوست رہے ہیں، اور ابھی تو بڑے ہیں، اس زمانے پیر پگاڑو نہیں تھے، بڑے پیر پگاڑو تھے جب یہ منسٹر تھے ریونیو کے مختلف مواقعوں پہ، تو پیر صاحب کو منا لیں گے، پیر صاحب کے جا کے پاؤں پکڑ لیں گے، بھائی اب مان جائیں، وہ مان جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں بھائی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا نا کوئی خلیفہ لے جائیں گے، آپ تو اپنا خلیفہ بعد میں لے جائیں گے، اس سے پہلے بہت سارے سیاسی خلیفہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ جہانگیر خان ترین صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا، بڑے پیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پارٹی ممبران کو توڑا جا رہا ہے، جو سراسر ناانصافی ہے، اور آپ سے متعلق بہت زیادہ حوصلہ افزا بات انہوں نے نہیں کی ہے۔ تو آپ تو اپنے خلیفے بعد میں لے جائیں گے، پہلے تو بہت سارے سیاسی خلیفے پہنچ گئے ہیں وہاں پر۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ ان کے رشتہ داری بھی ہے، وہ گئے تھے پیر صاحب کے پاس فاتح کرنے کے لیے، آپ اس کو سیاسی رنگ دے دیں تو بے شک دے دیں، میں بھی گیا تھا فاتح کرنے، پیپلز پارٹی والے بھی جاتے رہتے ہیں، کوئی ایسا خلیفہ نہیں گیا۔ پیر صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے نرم مزاج کے ہیں، ان کو انشاءاللہ منوا لیں گے، سیاسی خلیفے بھی اور جو ہے نا ان کے درگاہ کے خلیفے بھی، تو انشاءاللہ پیر صاحب مان جائیں گے، کوئی ایسی بات مجھے تو کوئی فکر نہیں، سچی بات ہے، نہ مجھے ان سے شکایت ہے، مجھے انہوں نے بائی الیکشن عمر کوٹ سے لڑایا، ان کے لوگوں نے ووٹ دیا بھرپور طریقے سے، ووٹ، سپورٹ، نوٹ سب کچھ خرچ کیا، اور ان کے لوگوں کے اوپر انتقامی کارروائیاں کی پیپلز پارٹی نے۔ اگر چلیں پیر صاحب ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے تو 12 سال سے جو ان کے لوگوں پہ ظلم زیادتیاں اور جو کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، جنہوں نے اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے کیسز کیے ہوئے، کیا ان کے ساتھ جائیں گے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پیر صاحب پگاڑو بڑے سے لے کے ٹریڈیشنلی سندھ میں پیر صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں رہے، اور وہ مطلب ان کے خلاف باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے پھر پہنچ جاتے ہیں دبئی پیر صاحب کے گھر پہ، مراد علی شاہ، پھر وہ رشتہ داریاں نکال کے پہنچ جاتے ہیں۔ ہم تو رشتہ دار ہیں نہیں، نہ سید ہیں، ہم تو پیر صاحب کے جو ہے نا وہ مریدوں میں سے ہیں، تو اس لیے وہ مریدوں والا رویہ اختیار کریں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے باقی مریدوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک نہیں کیا ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں۔ 18 جنوری 2021 کو پی ایس 52 عمر کوٹ کا انتخاب ہوا، ضمنی انتخابی مارکہ تھا، اس میں پیپلز پارٹی کے سید امیر علی شاہ نے 25,000 ووٹوں کی لیڈ سے آپ کو ہرایا۔ اس دوران کئی مریدوں کے اوپر جو کہ جی ڈی اے سے یعنی پیر صاحب سے یعنی فنکشنل لیگ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہوئی، ان کے اوپر کیسز بنے ہیں۔ اس موقع کے اوپر جبکہ وہ تمام کے تمام کیسز بھگت رہے ہیں، بڑی بری طرح سے زیر عتاب ہیں، آپ نے پارٹی چھوڑ دی ہے، آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ ان کیسز میں ان کا ساتھ دیں گے، یا اب تو آپ پی ٹی آئی کے ہو گئے تو ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیں جی، میں اس وقت بھی پیر صاحب کے جو الائنس تھا جی ڈی اے، اور بنوانے والا بھی میں تھا، اور اس وقت جی ڈی اے ضرورت تھی کیونکہ نواز شریف اور زرداری دونوں ایک ہو کے بیٹھ گئے تھے، سندھ میں کوئی پرسان حال نہیں تھا، تو یہ ہم نے ہی مشورہ دیا تھا، جی ڈی اے بنا تھا، میں اس کا
فرنٹ پہ تو پیر صاحب بڑے آدمی ہیں. پیر صاحب کو بڑے کو تو ہم نے شامل ہی بعد میں کیا, یونس سائیں تھے ہمارے ساتھ. اور جو ان کے اوپر کیسز بنے میں نے تو نہیں بنائے, جنہوں نے بنائے ان کے ساتھ پیر صاحب صلح کر لیں گے. اور بالکل انہوں نے ووٹ دیا ہے مجھے, اور امیر علی شاہ نے مجھے اگر ہرایا ہے تو لیاری سے بلاول بھٹو کو ہروایا, پھر بلاول بھٹو صاحب چھوڑ دیں چیئرمین شپ پیپلز پارٹی کی. میں تو اسپیشل اسسٹنٹ ہوں بھائی, کوئی بڑی پوسٹ تو مجھے نہیں دی ہے خان صاحب نے, نہ میں الیکٹڈ تھا, نہ میں منسٹر ہوں, نہ ایڈوائزر ہوں, اسپیشل اسسٹنٹ ہوں. پہلے بلاول بھٹو صاحب سے کہیں کہ آپ لیاری سے آ رہے ہیں, اور بلکہ میں کہتا ہوں لاڑکانہ سے بھی ہار رہے تھے, یہ ڈیل کا حصہ تھا, اور اس کو ریزلٹس کو روک. آپ سومرو صاحب سے پوچھ لینا, جے یو آئی کے ہیں ہمارے, تو اب تو وہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہے. آپ بلاول بھٹو صاحب کی لاڑکانہ سے جیت کو ڈیل کا حصہ قرار دے رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں لاڑکانہ کا الیکشن کیسے جیتے ہیں, وہ اس سے پوچھ لیں راشد محمود سومرو سے. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بڑی خبر دی ہے مجھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو ڈیل کا بلاول بھٹو صاحب کیسے حصہ نہیں ہے, جب والد حصہ ہو سکتا ہے تو بیٹا حصہ کیسے نہیں ہوگا بھائی. وہ ڈیلیں ہی تو کرتے آ رہے ہیں ابھی تک ڈیلوں کے تھرو ہی تو چل رہے ہیں, ڈیلوں سے گزارا چل رہا ہے. اچھا, جی ڈی اے کے لوگ جو میرے انسائیڈ سورسز ہیں وہ آپ سے متعلق یہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر ارباب غلام رحیم صاحب نے پی ٹی آئی جوائن کرنی تھی تو وہ کر لیتے, لیکن جس طرح کی انہیں اعزازی معاون خصوصی کی پوزیشن ملی ہے اس کے لیے وہ خود چل کے گئے ہیں. اگر وہ پیر صاحب پگاروں کو کہتے تو ان کو یہ سیٹ کراچی کے اندر آ کر دی جاتی. یہ فرق ہے جس کے اوپر آپ سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ چلے وہ ہماری ناراضگی, ان کی ناراضگی ہے. وہ چل کے آ کے دیتے تو 3 سال میں پہلے نہیں دی چل کے آ کے, اور اس بات کو چھوڑیں. اور نہ میں چل کے گیا تھا. یہ ضرور ہے یار, اس وقت عمران خان صاحب بھائی میرے, ہم ملک کے لوگوں کو یہ تمیز نہیں ہے, نہ ہم اپنے پریزیڈنٹ کی عزت کرتے ہیں نہ اپنے پرائم منسٹر کی عزت کرتے ہیں. تو دوسرے بار کے لوگ کیا کریں گے؟ اگر میں پرائم منسٹر ملک کے کیا ذوالفقار علی بھٹو کے پاس لوگ چل کے نہیں جاتے تھے اپوزیشن کے اس وقت؟ کیا آپ کے ایم آر ڈی موومنٹ کے لوگ چل کے نہیں جاتے تھے لوگ ان کے پاس؟ اگر میں چل کے گیا تو کیا ہوا؟ ملک کے پرائم منسٹر ہیں اس وقت, اور میں تو کبھی ڈیمانڈ ان سے نہیں کرتا کہ چل کے میرے گھر پہ آ جائیں. تو انشاءاللہ نہ پریزیڈنٹ سے, اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں, پریزیڈنٹ کی عزت کرتے ہیں. جو عزت ان کا حق ہے وہ دیں گے جب تک پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بیٹھے ہیں. رائٹ. اچھا سر, آپ نے پی ایس پی کا تذکرہ کیا. مصطفیٰ کمال صاحب آپ ہی کے دور میں تھے اور وہ میئر کی حیثیت سے بڑے زبردست انہوں نے کام کیے تھے. کیا اب بھی چانسز ہیں پی ایس پی بڑی اوپن اینڈڈلی پرائم منسٹر کی مخالفت کرتی ہے اور بڑی شدید تنقید کی گئی ہے پی ایس پی کی جانب سے, مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے, کیا ایسا کوئی چانس بن سکتا ہے کہ پی ایس پی پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہو جائے؟ دیکھیں جی, مصطفیٰ کمال صاحب جس زمانے میں چیف منسٹر تھا شاید ہمارے اس وقت اتنے تعلقات اچھے نہیں تھے. وہ میرے خلاف شکایتیں بھی کرتے تھے, مسئلے بھی کرتے تھے, ٹھیک ہے. جب سے یہ تبلیغی بن گئے نا تو میری ان کے ساتھ صلح ہو گئی ہے, اور ان کی بھی میرے ساتھ صلح ہو گئی ہے. اور اب میں آپ کے سامنے بات اوپن کرتا ہوں, سیاست میں لوگ آپس میں ملتے رہتے ہیں. میں کئی دفعہ اجتماعات میں بھی ان سے ملا ہوں, اور جب سے یہ ہوئے ہیں تو میرے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ ہوتے تھے سیاسی آپس کے اختلافات, وہ بھی اس وقت میں گورنمنٹ میں تھا تو ان کی کولیشن پارٹنر تھی, وہ چیزوں کو کرانے کے لیے ایسے کرتے تھے. ایسی کوئی بات نہیں, بہت شریف آدمی, اچھے آدمی ہیں. بلکہ اب میں آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں, میرے سے گھر پہ ہو کے بھی گئے ہیں. اچھا, میں نے یہی ان سے بات کی کہ بھائی آپ اگر ہاں بتا دوں میں آپ کو, ٹھیک ہے جی بتائیں. اچھا, آپ اپنا ریکارڈ درست رکھیں. اچھا, مل کے گئے ہیں, میرے اپوائنٹ ہونے پہ اب آپ نے خود ہی بات چھیڑ دی ہے تو پھر بتا دیں کہ آپ کی کیا بات ہوئی ہے. کیا پی ایس پی ٹی آئی میں ضم ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ تو ساری باتیں میں آپ کو کیوں ساری باتیں میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ تو پیپلز پارٹی کی وکالت کر رہے ہیں تو میں کیوں آپ کو ساری نہیں, میں کسی کی کوئی وکالت نہیں کر رہا, میں صرف سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. بلکہ مجھے تو آپ نے بریکنگ نیوز دے دی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی ڈیل کا معاملہ تھا, ان کا جیتنا لاڑکانہ سے, تو بڑی خبر دے دی آپ نے مجھے. ہاں تو یہ بریکنگ نیوز کیا یار, عالم اشکار ہے, اس میں بریکنگ نیوز کیا ہے؟ اچھا کیا بریکنگ؟ سندھ پورا ڈیل کا حصہ تھا جس پہ یہ سندھ جیتے ہیں. کوئی اپنی لوگوں نے تو ووٹ نہیں دیے. شام کو کیوں یہ پولنگ اسٹیشنز بند ہو گئے؟ اگر یہ پنجاب سے ہارتے ہیں تو کہتے ہیں آر او ڈی آر او کا الیکشن تھا, سندھ سے جیتتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہاں تو بڑا فیئر الیکشن ہوا ہے. تو یہ تو میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا تو جو ان کے فیور میں آتا ہے وہ سب صحیح ہے, دوسرے کے میں آتا ہے تو خراب ہو گیا.
تو پھر آپ ملاقات کے احوال نہیں بتائیں گے؟ مصطفیٰ کمال صاحب سے کیا بات ہوئی ہے آپ کی؟ کچھ تو بتائیں ہمیں. نہیں، ہر سیاسی ملاقات کا کوئی چینل پہ تو بیٹھ کے اناؤنس، یہ بھی آپ نے جب کہا ہے نا تو تب بتا رہا ہوں میں نے. اچھا چلیں، اچھا مصطفیٰ کمال صاحب ہوں یا متحدہ قومی موومنٹ ہو، مصطفیٰ کمال صاحب ہوں یا ایک بات متحدہ بتا قومی دوں، موومنٹ ہو. ایک بات بتا دوں، جی ایک اور اگلی بات بھی سنیں. جی. مصطفیٰ کمال صاحب ناظم تھے، چیف منسٹر میں تھا، فینانس منسٹر سردار صاحب تھے، اور یہ فنڈز اگر ہم نہیں دیتے مصطفیٰ کمال کو تو مصطفیٰ کمال صاحب کراچی میں اپنے یہ کمالات نہیں دکھا سکتے تھے. ان سے خود پوچھ لیجئے. اس کے بعد بھی تو ایم کیو ایم بھی بیٹھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی دوسرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر یہ ایم کیو ایم نے کمالات کراچی میں کیوں نہیں دکھائے؟ نہیں دکھا سکتے اس لیے کہ ان کے لیے رکاوٹ ہے. میں نہ فنڈنگ کراچی کے لیے روکتا تھا نہ انٹیریئر سندھ کے لیے. کراچی میں سمجھتا ہوں سندھ کا کیپٹل ہے، صوبے کا، اس کا حصہ ہے. اس کا خوبصورت ہونا، اس کی ترقی کرنا، یہ سندھ صوبے کے حق میں. لوگ اترتے ہیں انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور انٹرنیشنل شہر یہ ہے، اترتے ہیں تو پہلا امپریشن کراچی سے جاتا ہے. اگر کراچی میں جو انہوں نے حال کیا ہوا نا، کچرا کنڈی اور گٹر اور لڑکانہ کو کیا ہوا، تو کراچی کو کہاں سے ٹھیک کریں گے؟ آپ وہ دیکھیں نا بندے کی ایک کلپ جو گندے پانی میں پاؤں ڈال کے ایک دکے پہ بیٹھا ہوا ہے اور کیا سندھی میں ان کے ترانے گا رہا ہے، وہ سننے کیا کہہ رہا ہے. اس کا ترجمہ اگر چاہیے آپ گوگل سے کرا لیجئے گا. نہیں میں سمجھ جاتا ہوں، سندھی سمجھ میں آتی ہے میری، لیکن آپ نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب. انہوں نے کراچی کو جنت بنا دیا اور انہوں نے کراچی کو جنت بنا دیا اور تھر کو بنا دیا. تھر میرا علاقہ ہے، اس کو میں نے نہیں بنایا، انہوں نے بنایا. لڑکانہ کو انہوں نے بنایا نہیں، جس کا ہمارے سندھی میں کہتے ہیں جس کا کھٹیا کھا رہے ہیں. کھٹیا مانا جس کی وجہ سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. رائٹ. اچھا آپ نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب. یہ بات سن لو، ایک اور بات سن لو پلیز، ایک اور بات سن لو. جب پیپلز پارٹی یہ بی بی کا جب شہید ہوئی تو اپنے کارندوں سے، چیلے چمچوں سے، کڑچھوں سے پاکستان نہ کھپے کا نعرہ خود لگوا کے بلیک میل کیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ پتہ نہیں پاکستان اور یہ جو کچھ ہوا خود کیا. اور پھر ہیرو بن کے پاکستان کھپے کر کے وہ ابھی تک کھپانا سندھی میں زو مانا ہے. کسی چیز کو بیچنے کو بھی کھپانا کہتے ہیں اپر سندھ کی سندھی میں. تو کھپا دیا ہے پاکستان. کھپانا کسی کو تھکا کھل کے باتیں کر رہے ہیں. اچھا چلیں، میرا ایک سوال ہے، وہ ضمنی سا سوال ہے، تو کیا نہ کروں بھائی؟ میرے پہ بہن ہے کھل کے باتیں کرنا. میں آپ سے ضمنی سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. اب مصطفیٰ کمال صاحب کے کمالات کی آپ نے بات کی. ابھی دیکھیں، میں عمران خان کا شاگرد ہوں، وہ بھی کھل کے بات کرتے ہیں، کھل کے کھیلتے ہیں. میرا بھی مزاج اس وقت سے یہ ہے، اور اس وقت ہمارے کچھ لوگ جو میری کھل کے باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے، اور پیپلز پارٹی والوں کو تو نہیں اچھی لگتی. یہ کہہ دیا سر ایک ضمنی سا سوال ہے، اس کا جواب دے دیجئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سچ بولتا ہوں تو ان کو پسند نہیں آتی. مصطفیٰ کمال صاحب اور ایم کیو ایم دونوں اپنے اینڈ پر ایک ہی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو صوبہ بنانا چاہیے. اگر یہ صوبہ بنانے کی موو آگے آتی ہے، آپ ساتھ دیں گے کراچی کو صوبہ بنانے کے معاملے کے اوپر یا نہیں دیں گے؟ میں پورے سندھ کو ایک صوبہ سمجھتا ہوں. اچھا. اور ایسی کوئی موو نہیں ہے. اور سوائے اسمبلیوں کے، سوائے صوبائی اسمبلی سندھ کے، اگر پیپلز پارٹی والے پاس کریں گے، وہ جو کرنے کے لیے تیار تھے، بیچ میں انہوں نے سندھ کو کراچی کے لیے ایک قانون بنایا تھا لوکل گورنمنٹ کا ڈیل کے حصے میں، اور سندھ کا اور بنایا تھا. انہوں نے کیا تھا، میں نے کبھی نہیں ایسا کام کیا ہے. اور اگر پیپلز پارٹی والے کوئی پاس کر دیں اسمبلی سے کراچی کو صوبہ بنانے والا تو اور بات ہے، ادروائز تو ہو ہی نہیں سکتا. اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی قانون بننا ہے. یہ قانون، یہ صوبوں کا جو نئے صوبے بنیں گے، یہ تو ایک نئے سرے سے پاکستان کی تشکیل ہوگی. اس میں اگر کوئی ہو تو ہو، ادروائز صرف کراچی کا صوبہ تو نہیں بن سکتا. رائٹ. حلیم عادل شیخ صاحب سے آپ کے تعلقات بہتر ہو گئے؟ لوگوں کے لوگوں کے کنزپشن کے لیے یہ سیاسی لوگ ضرور کہتے رہتے ہیں، پریکٹیکل کام نہیں ہے. لوگ ہمارے یہاں تو ہے ہی یہ جھوٹ بول کے لوگوں کو دکھانا ایک اور کرنا دوسرا. رائٹ. حلیم عادل شیخ صاحب سے آپ کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں سر؟ حلیم عادل شیخ صاحب سے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں؟ بہتر، ساتھ بیٹھے ہیں، اب ہم کٹھے ہیں. ہمارے تعلقات خراب ہی نہیں تھے بھائی. کس نے کہہ دیا؟ کون سی زبردست. یہ شاید خاقان عباسی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تو تعلقات خراب ہی نہیں تھے. جناب ڈاکٹر ارباب غلام رحیم صاحب، سابق وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سندھ افیئر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آئندہ جب آپ اسلام آباد میں ہوں گے تو آپ کو اسٹوڈیوز بلائیں گے
تاکہ ڈیٹیل میں فیس ٹو فیس بیٹھ کر بات کی جائے. یہ جو ڈیلے اور DSNG لنک کا ڈسٹینس ہوتا ہے نا, اس سے بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں, لیکن ابھی انہوں نے بڑے کھل کر 3-4 بڑی خبریں دے گئے ہیں, تو میرے لیے تو اٹ سیلف یہ بڑی خبریں تھیں. اگر نیوز روم اس کو دیکھ رہا ہے تو ضرور ٹیک اپ کرے گا. خواتین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب, لوکل اتحاد ہوتا ہے اور قومی اتحاد نہیں ہوتا ہے. جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے یا جمعیت علماء اسلام فے ہے, یہ ماجرا ہے کیا؟ آزاد کشمیر کے انتخابات میں ہوا کیا ہے؟ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. میں پروگرام کے اس حصے میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سیکریٹری جنرل ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے. سب سے پہلا سوال میرا مولانا صاحب آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہم JUI فے کہیں, JUI پاکستان کہیں, کیونکہ یہ ایک بڑی کنفیوژن ہے. اکثر ٹیلی ویژن پر JUI فے لکھا جاتا ہے, آپ کو JUI پاکستان کہیں یا JUI فے کہیں سر؟ اس لیے میں آپ کو آپ کی تصحیح کرانا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان فے اس میں کوئی نہیں ہے نہ ایف ہے. اچھا, اس میں کوئی فے نہیں ہے. چلیے اب آپ پولیٹیکل, میں سمجھ گیا, نو ایف اینڈ نو بٹ, دیر از اونلی جمعیت علماء اسلام پاکستان. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں سر. اچھا یہ بتائیے کہ آپ آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں سر؟ آپ نے شروع ہی آزاد کشمیر سے کیا. جی دیکھیے, ہم نے 2018-25 جولائی کو ہاں جی جو ایک بیانیہ دیا, اسی بیانیے کے نتائج گلگت بلتستان میں بھی سامنے آئے اور کشمیر میں بھی سامنے آئے. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کا جو موقف ہے, میرے قائد کا موقف ہے, وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ گلگت بلتستان میں اس سے پہلے پاکستان میں ہوا, وہی کچھ کشمیر میں ہوا. تو لہٰذا تمام ساتھیوں نے, یعنی اتحادی جو جماعتیں ہیں جنہوں نے حصہ لیا, وہاں بالخصوص مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بھی اس الیکشن کو بوگس قرار دیا ہے. آپ اتحادی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں, کیا پاکستان تحریک انصاف بھی آپ کی اتحادی تھی آزاد کشمیر انتخابات میں؟ نہیں. آپ اس کی مجھے کوئی لاجیکل ریزننگ بتا دیں, کیونکہ کوئی اور گروپ ہے JUI کے نام سے. جی مولانا صاحب, وہ ایک گروپ تھا JUI کے نام سے, جی انہوں نے PTI سے ایڈجسٹمنٹ کی تھی. لیکن جہاں تک جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کا تعلق ہے, 6-8 مقامات پہ انہوں نے الیکشن لڑا بھی ہے, لیکن وہ PTI سے ان کا کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں تھا. تو مولانا صاحب, یہ قاضی محمود الحسن صاحب یہ JUI جموں کشمیر کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ الگ گروپ ہے کوئی؟ جی بالکل. تو یہ جو مولانا سعید یوسف صاحب ہیں, جو آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ وہاں پر فرما چکے ہیں, مولانا سعید یوسف صاحب کے ہمارا قاضی محمود الحسن صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا تعلق تو آپ سے ہے نا سر, مولانا سعید یوسف صاحب کا؟ دیکھیے, سعید یوسف صاحب جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے امیر ہیں. البتہ یہ ہے کہ ان کی اپنی پالیسیاں ہیں کشمیر کی حد تک, اور وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. کبھی ہم ان کے فیصلوں میں دخیل نہیں رہے. وہ کبھی ان کی جو رکن سازی ہوتی ہے وہ ہم سے مختلف ہے. مختلف بئی معنی کہ جن مہینوں میں ہم رکن سازی کرتے ہیں, جن کونسل کا انتخاب کرتے ہیں, پھر مرکزی انتخابات کرتے ہیں, تو وہ ان کا طریقہ کار الگ ہے. وہ ہم سے بالکل بھی, جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں انتخابات آگے پیچھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح ہوتے ہیں.
تو وہ جماعت بالکل بھی خود مختار ہے کشمیر میں، جو بھی فیصلے کرتی ہے وہ اپنی بہاف پہ کرتی ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب میں بس یہی آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ جمعیت علماء اسلام پاکستان ایک بڑی جماعت ہے اور پاکستان کی ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے، آپ کے اپنے فالوورز ہیں۔ آپ جس طرح سے مختلف عمائدین کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مولانا سعید یوسف صاحب ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پر آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات میں کھڑے ہوئے اور وہ آپ کے بینر پر کھڑے نہیں ہوئے، یعنی JUI کے بینر پر کھڑے نہیں ہوئے، تو یہ بڑی کنفیوزنگ چیز تھی، اس کو آپ نے کلیئر کر دیا۔ اب ذرا ہم آگے کی طرف چلتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ آپ کے سوال کا جواب میں نے پہلے دے دیا۔ جی میں اسی کو میں نے بالکل آپ کی بات کو انڈورس کیا ہے۔ اب میں آگے چلتا ہوں، آزاد کشمیر اٹھا رہے تھے۔ جی آزاد کشمیر کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے پہلے کی نسبت 3 گنا زیادہ سیٹیں لی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت کی وجہ سے ملی ہیں یا پھر یہ کسی NRO پیکج کا حصہ ہے؟ دیکھیے بعض چیزیں جو ہے نا اینکر خود سمجھا کرے کہ ماجرا کیا ہے۔ اچھا، ہر ایک بات تو آپ ہم سے کہلوائیں، ہمیں لڑوائیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ہم سب کے سامنے تھی کشمیر کے انتخابات اور کیا کیا پوزیشن کس کس پارٹی کے تھی، اس میں ہم پڑھتے نہیں ہیں، لیکن مجموعی طور پر تمام جماعتوں نے بشمول جمعیت علماء اسلام پاکستان کشمیر کے انتخابات کو دھونس دھاندلی اور سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اقدامات اٹھائے گئے۔ تو اس طرح اصل جو خرابی ہے نا جی، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، الیکشن کا نام ہی ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اگر پبلک مسترد کر دے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو عمدن جو ہے وہ اس کو ہروایا جائے تو پھر یہ اور بات ہے۔ اب پاکستانی قوم، سیاستدان، ہم سب سوچ رہے ہیں کہ یار اس قسم کے انتخابات سے کیا مطلب ملک کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، جماعتوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، اور ہم ہمیشہ اس قسم کے انتخابات سے گزرتے ہیں اور نتائج سامنے آتے ہیں، اور ہمارے اڑوس پڑوس پوری دنیا جو ہے ترقی کے شاہراہ پر گامزن ہے اور ہم ریورس گیئر میں مسلسل جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ جب سامنے آتے ہیں جو کسی کے پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ان میں صلاحیت نہیں ہوتی، نمبر ایک، نہ ان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ پابند ہوتے ہیں، ان کی ڈوری کہیں سے ہل رہی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ناکام ہوتے ہیں۔ موجودہ حکومت جو 3 سال گزار چکی ہے، اب ہر طرف آپ دیکھیں ناکامی ہی ناکامی، مہنگائی ہے، آئے روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ۔ ابھی دیکھیں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، اور صلاحیتیں ان کی یہ ہے، اور انہوں نے وعدے کیے تھے کہ جناب والا ہم 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دیں گے۔ میں خود وزیر دفاع کے پاس گیا، اور ایک غریب آدمی جس نے انٹرویو بھی دیا تھا سب کچھ، تو میں نے کہا کہ جی یہ جوان ہیں اور عام طور پہ نظر انداز ہوتے ہیں، سفارشی ہیں یا پیسے چلتے ہیں، تو یہ مسکین آدمی دور سے آیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے آج تک ایک چپراسی بھرتی نہیں کیا ہے، تو ہے شریف آدمی، انہوں نے سچ بولا، ایک لحاظ سے میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا۔ تو جناب والا نوکریوں کا یہ حال ہے، اور مکانات بنا کے دینے کا وہ حال ہے آپ کے سامنے ہے، معیشت کی جو زبوں حالی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب جہاں پر منتخب ہو کر آتے ہیں، مولانا صاحب عرضی سنیے گا، جہاں پر پھر آپ لوگوں سے توقعات ہوتی ہیں، صلاحیتیں استعمال نہیں کرتے باہر سے جو کچھ ان کو کہا جاتا ہے۔ مولانا صاحب جہاں پر آپ سے توقعات ہوتی ہیں وہاں پر پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے وہ خود مختار ہے۔ جب آپ اندرون سندھ کے اندر انتخاب لڑتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ اتحادی بن جاتے ہیں حکمراں جماعت کے،
اور وہاں پر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لوگوں کی توقعات تو پھر آپ سے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اپوزیشن ہیں اور آپ کھل کر اب بات نہیں کر رہے. ابھی آپ نے جس طرح پہلے ہمیشہ سے آپ کہتے تھے کہ حکومت نے دھاندلی کروائی ہے، ابھی آپ آمدن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، بیک فٹ پر کھیل رہے ہیں. تو اس کی کیا ریزن ہے کہ آپ لوگ بھی کسی چیز سے کمپرومائز ہو گئے ہیں مولانا صاحب؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس سوال کے جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا میں نے جواب دیا، اور پھر آپ گھوم پھر کے پھر آزاد کشمیر پہ آ گئے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جمعیت علماء اسلام ایک ملک گیر ایک طاقتور جماعت ہے، اگرچہ ہمیشہ الیکشن میں اس کا راستہ روکا جاتا ہے. کہیں اگر لوکل سطح پہ کہیں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوئی اس کا میں انکار نہیں کرتا، ہو سکتا ہوا ہو، لیکن اوورال ملکی سطح پہ اتحادیں ہوتی ہیں، بنتی ہیں، بگڑتی ہیں. تو ایسا کوئی نظیر آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے قومی سطح پہ ملکی سطح پہ کوئی ایسا کوئی اتحاد کیا ہو پی ٹی آئی سے. تو یہ جو لوکل سطح پر اتحاد ہوتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی آپ کی نظر میں؟ چھوٹے موٹے اتحاد ہوتے ہیں معمولی سے مفادات کے لیے، خیر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ لوکل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. بلوچستان میں دیکھیں ابھی اے این پی یہاں اپوزیشن میں ہے اور وہاں حکومت کا حصہ ہے. اس صوبے کے اپنے حالات ہوتے ہیں. کبھی کوئی وہاں صوبے میں اشتراک عمل ہے، وفاق میں اپوزیشن میں ہے، تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اوورال جیسے میں نے کہا مجموعی طور پر ملکی سطح پر کوئی ایسا ایڈجسٹمنٹ کبھی ہوا نہیں. کوئی ایسا ملک کی سطح پر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوا ہے. جناب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں، آپ کا تعلمیت علماء اسلام پاکستان سے، انہوں نے یہ بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے لگایا ہے. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کوئی چیز نہیں ہے، ہم پاکستان ہی ہیں. تو اگر یہ جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے تو حافظ حسین احمد صاحب والی جماعت کون سی جماعت ہے؟ تو یہ کنفیوژن ابھی برقرار ہے. اگلے کسی ہم سیشن میں بیٹھیں گے تو یقیناً بات ہوگی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ نے وقت نکالا سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے گا کہ قیاس آرائیاں چل رہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی مریم نواز شریف صاحبہ سے کسی بات پر لڑائی ہے اور بیانیے میں کنفیوژن اس کی بنیادی وجہ بنی ہے. اس کی آپ تصدیق کریں گے، تردید کریں گے شیخ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یار اصل پہ بس ہم لوگوں کو اور کام کوئی نہیں ہے، بس کہ وقت اتنا زیادہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کے جو بڑے سیریس مسئلے ہیں، بڑے اہم اور بڑے ہی نازک اور بڑے خطرناک مسئلے ہیں، ان کو ڈسکس کریں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں. اس نے بیان دیا، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آپس میں جھگڑا. کیا جھگڑا ہو سکتا ہے یار؟ میاں شہباز شریف، یہ میں بات کیٹیگوریکلی آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میاں شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب کی اپنے باپ کی طرح عزت احترام کرتے ہیں جی. اور جب وہ اپنے اس شخص کی، جس شخص کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتے ہیں اور احترام اور عزت فرماتے ہیں، ان کی اولاد سے کیسے وہ پرخاش رکھ سکتے ہیں؟ ہاں کسی چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اختلاف تو ایک گھر میں دو بھائیوں کے درمیان ہو سکتا ہے، باپ بیٹوں کے درمیان ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں کے درمیان ہو سکتا ہے، ماں باپ کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے. اب اس کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ایسا اختلاف ہے جو بالکل لڑائی مار پٹائی میں محیط ہے. نہیں، اصول پہ ایک بات ہو سکتی ہے، موقف میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا، نہ ہی میں نے محسوس کیا. میری تو ریسنٹلی میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں نے کہا ان کو، بلکہ میں نے مریم بیٹی کا جو بیماری تھی اس کا تذکرہ بھی کیا، تو انہوں نے کہا ہاں. میں نے پوچھا ان سے اور بڑی میری ان سے بات ہوئی ہے اور
بالکل تندرستی کا مطلب یہ آپ کہہ لیجئے کہ اس حکومت نے اپوزیشن، یہ نہیں کہ میاں شواسی، جملہ اپوزیشن کو اتنا الجھا دیا ہے، اور جو محکمے ہیں وہ اس طرح لونڈیاں بنے ہوئے ہیں کہ میری سمجھ سے بالاتر. میں نے اپنی سیاسی زندگی میں نے 1979 79 ہوتا ہے نا، 79 جی 1979 میں میں نے ذاتی طور پر سیاست شروع کی اور لوکل گورنمنٹ سے شروع کی. آج تک ٹوڈے یہ جو آج دور جا رہا ہے، میں نے اپنی زندگی میں سیاست میں اس طرح گند اور اتنی برائی نہیں دیکھی جتنی میں آج دیکھ رہا ہوں. یعنی کہ مجھ جیسا شخص جو، میں یہ نہیں کہتا کو کلیم نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں، مانتا ہوں کہ میں بڑے آپ لوگوں کے سامنے آ کے یا ویسے بھی ٹھنڈے مزاج کا اور بات برداشت کرنے والا شخص ہوں. میری برداشت بھی جواب دے گی یار. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ پوری سوسائٹی آپ کی، پورا معاشرہ آپ کا تنزلی کی طرف ہے، اور آپ اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے اس مسئلے کو. اور بہت سارے مسئلے ہیں یار. آپ کی مغرب کی سرحد دیکھیں ذرا، آپ مشرق کی سرحد کو دیکھیں، آپ باقی لوگوں کو دیکھیں، آپ سعودیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھیں، چائنا کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں، آپ امریکہ کو، مطلب ہم امریکہ کو لے کے بیٹھے ہوئے. امریکہ بھاڑ میں جائے، ہمیں اپنے ملک سے لینا دینا یار. ہمیں اپنے ملک کی اسلامیت چاہیے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ دوستی اور محبت کا اظہار چاہیے. شیخ صاحب آپ کی اس بات کو میں سیکنڈ کروں گا، لیکن یہاں پر پھر میرا سوال یہ بنتا ہے کہ آزاد کشمیر میں جب مریم نواز شریف صاحبہ اس ساری کیمپین کو، الیکٹورل کیمپین کو لیڈ کر رہی تھیں، اس وقت انہیں جو گفتگو کا پیرا آپ استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ اسی کو استعمال کرتی تو شاید نتائج بھی ڈیفرنٹ ہوتے، اور آج آپ ہم سے جو توقع کر رہے ہیں کہ ہم یہ بات نہ کریں تو ہم وہ بات بھی نہ کر رہے ہوتے. ایسا بالکل نہیں ہے. نتائج، اب میری زبان نہ یار، کوئی اور کوئی نوٹس رہ گیا آنے والا تو وہ دلوا دیجیے مجھے. بول دیں سر، بول دیں جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں. ہاں نہیں، مطلب بتا دیجیے نا کون سا محکمہ رہ گیا ہے. نہیں کوئی محکمہ رہ گیا تو اس کا نام آپ کو شاید یاد ہو، مجھے بتا دیجیے تاکہ وہاں سے بھی نوٹس سب تشریف لے آئیں. اب جہاں تک آزاد کشمیر کے الیکشنز کا تعلق ہے یار، آپ کے پاس کیمرہ ہیں، کیا آپ نے وہ کور نہیں کیا الیکشن؟ کیا آپ وہاں پہ تھے نہیں؟ آپ کا کیمرہ مین، آپ کا جو ترجمان تھا وہاں پہ نہیں تھا؟ میں خود ادھر تھا. اب میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں نہیں سمجھا نہیں آپ کی بات کیا کہہ رہے ہیں. سر میں خود وہاں پر پریزنٹ تھا، آن گراؤنڈ میں کور کر رہا تھا، میں خود وہاں پر موجود تھا مظفر آباد. آپ تھے جی، آپ کور کر رہے تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو لوگ جلسوں میں آئے تھے دور دراز علاقوں سے، پہاڑوں سے اتر کے، بستیوں سے نکل کے، کیا وہ بارڈر کراس کر گئے تھے، واپس چلے گئے تھے مقبوضہ کشمیر میں؟ کہاں چلے گئے تھے یار وہ؟ اب ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ لاہور سے اٹھ کے 10,000 بندہ یا 20,000 بندہ یا 40,000 بندہ اٹھ کے جا کے وہاں پہ جلسے میں بیٹھ گیا ہوں. یہ تو ممکن نہیں ہے. اور میں ہمیشہ یہ لیکن شیخ صاحب اگر جلسوں میں لوگوں کی بڑی تعداد کی شمولیت ہی اگر کرائیٹیریا ہو اور اسی کو ہی ہم سیٹ ٹرینڈ سمجھیں یا اسٹیٹسٹکس کا سیمپل ریٹ سمجھیں، تو پھر 2011 12 13 کے اندر خان صاحب نے بڑے جلسے کروائے تھے، ان کو نہیں ملی تھی کامیابی. جلسے تو سپورٹ کو شو کرتے ہیں، ووٹ تو پبلک نے آگے دینا. وہ جلسہ میری معذرت کے ساتھ میں آپ کو گزارش کر دوں، وہ جو جلسے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ آپ کے کیمروں، اب دیکھیں نا، آپ کا کیمرہ مین اگر اتنا بھی ڈائریکٹ نہیں ہے، اتنا بھی سمجھ نہیں رکھتا ہے، اتنی بھی سوچ نہیں رکھتا، اتنی بھی آنکھ نہیں رکھتا کہ اس نے چھوٹی چیز کو بڑا کیسے کر کے دکھانا ہے، تو میں تو بحث اس میں لا حاصل ہے، اس میں بحث کر ہی نہیں سکتا میں آپ کے ساتھ. اگر آپ کا موقف بالکل میرے موقف کے برعکس ہوگا تو پھر میں آپ سے کیا بحث کروں گا. اب آپ نے وہ بھی جلسے دیکھے ہوں گے، آپ نے رات کو وہ جو کیا وہاں پہ جو تماشے لگتے تھے وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. اس جلسوں میں کیا ہوتا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. اس جلسوں کی تعداد کیا تھی وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی. اب یہ آپ اس کے ساتھ کمپیریزن مت کیجئے. اب یہاں پہ میں یہ آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ چلیے سب کچھ چھوڑ دیجئے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ ابھی لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں. اب آپ کا سوشل میڈیا کوئی اتنا غیر جانبدار نہیں رہا، مطلب جانبدار نہیں رہا، اور سوشل میڈیا میں یہ ہے کہ آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. ہر چیز آپ کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. لوگوں نے تعداد گن کے ووٹوں کی، پیپلز پارٹی نے کتنا ووٹ لیا، پی ٹی آئی نے کتنا ووٹ لیا، مسلم لیگ نون نے کتنا ووٹ لیا، ان کے ووٹوں کی تعداد کے بعد انہوں نے اس کا پرسنٹیج نکال لی سیٹوں کی. آپ نے سیٹیں کتنی لی؟
کمال ہے یار, طوفان ہی آ گیا. بس یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکھنا رہ جاتا ہے کہ لوگوں کو بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. آپ چلیں یہ بتا دیں کہ میں آپ کو پاکستان پیپلز, جی میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی نے توقعات سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. گزشتہ جو انتخابات تھے آزاد کشمیر سے, اس سے 3 گنا زیادہ سیٹیں لے گئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت کا ثمر ہے یا پھر کسی ریلیف کا شاخسانہ ہے یہ شیخ صاحب؟ مقبولیت والے 2 شخصیات ہی پیپلز پارٹی وہ دنیا سے اٹھ گئی ہیں, یہ آپ یاد رکھیں. میں پھر آپ کو دہرا دیتا ہوں, مقبولیت پیپلز پارٹی کی 2 شخصیات کے درمیان گھومتی تھی, اور ان کا نام تھا, ایک کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو اور دوسری تھی محترمہ بینظیر بھٹو. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میں نے 2008 میں پیپلز پارٹی کے کابرین سے یہ بات کی تھی کہ تمہاری جماعت کے 2 جن تھے جو اب تمہارے پاس نہیں ہیں, اب وہ بوتلوں میں بند ہو گئے ہیں. بس 1-2 دفعہ تم ان کے نام پہ ووٹ لے سکتے ہو, ساری زندگی ان کے نام پہ ووٹ نہیں لے سکتے. تو یہ 11 سیٹیں کہاں سے آ گئی ہیں سر؟ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے. آپ لوگوں سے زیادہ سیٹیں لے گئے ہیں, آپ کی 6 ہیں, ان کی 11 ہیں. یہ کیسے ہو گئی؟ جیسے 26 آ گئی, جیسے 26 آ گئی. میں پھر اس سے یہ اخذ کروں کہ آپ کی اس بات سے یہ اخذ کروں کہ یہ کسی پیکج کے تحت ان کو ملی ہیں سیٹیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں, جو سیٹیں جن کو ملی ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ کیا میرے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں؟ مجھ سے زیادہ آپ سمجھدار ہیں. میں تو آپ کہہ رہا ہوں, اب یہ بھی بات کوئی پوشیدہ نہیں رہی کہ آپ نے تو خود وہاں پہ سارا الیکشن کمپین دیکھی ہے. مجھ سے کسی نے دریافت کیا کہ جی بلاول بھٹو اس بری بھری کمپین کو چھوڑ کے امریکہ کو چلے گئے. میں نے کہا اس دفعہ کسی بہت سمجھدار شخص نے ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ پتلی گلی سے نکل لو, اس لیے کہ آپ جو جلسے کر رہے ہو اس میں دم نہیں ہے. جو وہ بچی جلسے کر رہی ہے اس میں اتنا دم ہے کہ لوگ گونج رہی ہیں وادیاں ساری. ایک بات میں آپ کو آپ کی وساطت سے ایک عرض کر دوں, اس الیکشن تو ہو گیا, الیکشن کے نتائج بھی آ گئے, آپ نے کراس دی بورڈ کیا سبق کیا دیا, آپ نے میسیج کیا کنوے کیا کہ آپ تو خود آزاد نہیں ہیں تو آپ ہماری آزادی کی بات کرتے ہیں. یہ کتنا خوفناک میسیج ہے. ان کی جو تحریک ہے اس کو کتنا بڑا دھچکا پہنچا ہوگا. آج کیا انڈیا جو آپ کا ازلی و ابدی دشمن ہے, اس کا میڈیا کیا شور مچا رہا ہے, کیا کور کر رہا ہے, کیا دکھا رہا ہے؟ تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے لیے بہت اہم وقت ہے اس وقت. آپ کو ہر قدم بڑا سوچ سمجھ کے سر اس میں آپ لوگ بھی تو اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انتخابی نتائج کے خلاف تحریک ہم چلائیں گے, اور تحریک چلانے کے حوالے سے زیادہ تر یہ کہا گیا کہ بیرون ملک ہم لوگ اس کو احتجاج کو لے کر لیڈ کریں گے. وہ بھی تو غلط ہے نا. دیکھیے یہ میری گزارش سن لیجیے, جی میری گزارش سن لیجیے. ابھی تک اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا پارٹی کے لیول پہ. پارٹی جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ اس کو کرے گی. تحریک چلانے سے کسی اور کی تحریک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس کا اوراق ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو. مسلم لیگ نون جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی بہت بڑی ایک سپورٹ ہے, بہت بڑی ایک یہ کہہ لیجیے کہ ایک امید ہے ان کی. تو وہ بڑا سوچ سمجھ کے وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جو کہ ان مقبوضہ کشمیر کے واسیوں کے لیے نقصان کا باعث نہ بن جائے. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وقت سے پہلے ہمیں کسی قسم کا فیصلہ مسلط یا فیصلہ سنانا نہیں چاہیے جب تک آپ کے سامنے ان پریکٹیکل اور ان رائٹنگ آپ کے سامنے وہ چیز آپ کے سامنے نہ آ جائے. اچھا سر, میرا اپنا ذاتی خیال ہے. ایک آخری سوال میرا شہباز شریف صاحب سے متعلق ہوگا. کیا انہوں نے کسی زوم میٹنگ کے دوران یہ کہا کہ میں اپنے پارٹی عہدے سے استعفیٰ ہو جاؤں گا اگر مریم نواز چپ نہ ہوئی؟ آپ اس کی تصدیق کریں گے یا تردید کریں گے سر شیخ صاحب؟ بالکل نہیں. دیکھیے میری بات سن لیجیے. شہباز شریف صاحب, میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ چھوٹے برخوردار چھوٹے بھائی ہیں میاں محمد نواز شریف کے. جی میاں نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے روح رواں ہیں. انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کو یہ ذمہ داری تویز کی ہے, سونپی ہے, ان کے ذمہ لگائی ہے.
शहबाज शरीफ साहब अगर कोई ऐसा फैसला करेंगे तो वो जमात के प्लेटफॉर्म पर फैसला करेंगे। मैं वही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें बातें बनाने, हमें बातें करने और इस किस्म के मौज़ूओं पे गुफ्तगू करने के अलावा और कुछ आता नहीं है। हम अपने फैसले बहुत जल्द सुना देते हैं। आप ये मुझे बताइए कि मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी से एक बात करता हूँ। कल का दिन छोड़ दिए, परसों मेरी मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। जी जी। 1 घंटा हम बैठे रहे, गपशप मारी, पुरानी हमारी उनकी याद अदा है। और मैंने ऐसा किसी किस्म का कोई उनके जहन में या उनकी गुफ्तगू में ऐसा किसी किस्म की शायबा तक नहीं पाया। तो आप कैसे ये मतलब ये बड़े वसूख के साथ ये बात कह रहे हैं कि भाई ये बात हुई है? कहीं मुझे कम से कम मेरी उस मुलाकात में ऐसा किसी किस्म का कोई शायबा तक नहीं था। एब्सोल्युटली राइट, वेरी राइट सर। आपका इस पे पॉइंट आ गया। जनाब शेख रोहेल असगर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, आप इस डिबेट के आखिरी सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे। आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, अब विफाक अपने एंड पर बात कर रहा है। विफाक कह रहा है कि आज़ाद कश्मीर का मार्का हमने मार लिया है, अगली नज़र हमारी सिंध के ऊपर होगी। और सिंध के हवाले से उन्होंने जिस तरह से लोग पार्टी के अंदर शामिल किए हैं, ऐसे PM लगाया और बाब गुलाम रहीम साहब को, वो कितना इफेक्टिवली इसमें काम कर सकते हैं और सिंध के मामलात किस हद तक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, आने वाले वक्तों में इसका भी पता चल जाएगा। प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।